अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कोहिनूर स्पेशल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको विज़िट करवाएंगे राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज का और दिखाएंगे कि डॉक्टर्स बनने के लिए किन मराहल से गुजरना पड़ता है और राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की तालीम के साथ साथ क्या तरबियत भी करवाई जा रही है। हम आपको राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज की और आरिफ मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का भी विज़िट करवाएँगे, मुख्तलिफ फ़ैकल्टी मेम्बरान से मिलवाएँगे। हमारे साथ रहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर थर्ड कन्वेंशन का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ प्रिंसिपल राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस कन्वेंशन का क्या मतलब है और यहाँ से जो नए डॉक्टर बन के जा रहे हैं वो पेशेंट्स के लिए, आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू। आपका थर्ड कन्वेंशन होने थैंक यू जा सो रहा मच, है। बहुत मेहरबानी। मुझे बताइएगा इस बारे में कि ये जो आपके नए डॉक्टर ग्रेजुएट हुए हैं, क्या मैसेज देंगे उनको, वो पेशेंट को किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे और आवाम के लिए जाके किस तरह से खिदमत करेंगे। क्या आपने उनकी तालीम और तरबियत दोनों साथ की है? जी बिल्कुल, हमने उनकी तालीम और तरबियत साथ की है। आज थर्ड कॉन्वोकेशन है जिसमें दो जो क्लासेस हैं वो ग्रेजुएट कर रही हैं। 2019 के जो लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएट किया था, ये वो हैं जिनका 2014 में दाखिला हुआ था, और 2020 में जिन्होंने ग्रेजुएट किया है तो उनको आज फॉर्मली या असूली तौर पर डिग्रीज़ दी जाएंगी और वो अपने पेरेंट्स की और वालिदैन की मौजूदगी में और जो अजीज़ रिश्तेदार हैं वो रिसीव करेंगे। इस फंक्शन का एहतमाम इसलिए हमेशा से किया जाता है, सदियों से ये होता है। जब भी कोई डॉक्टर ग्रेजुएट करते हैं तो एक कॉन्वोकेशन होती है। हमारा जो उनको तालीम तो हम देते रहे हैं और स्किल कि मरीज़ को कैसे देखना है, प्रोसीजर्स कैसे करने हैं, ये भी उन पर इम्पार्ट होती रही है। लेकिन जो तीसरी अहम चीज़ होती है वो तरबियत, जिसने आपने भी जिक्र किया है, उसमें हमने हमेशा उनके ऊपर एक चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किया है, एक चीज़ पे जोर दिया है कि जो भी आप करें उसमें मरीज़ को पहले रखें। पेशेंट शुड बिकम योर फर्स्ट कंसिडरेशन। आज जब वो ओथ लेंगे उसके अंदर भी जो पहला जुमला है उसमें वो कहेंगे कि आई सोलमली प्लेज कि मैं अपने ऑनर पर ये इतराफ़ करता हूँ कि आज के बाद, पहले भी आज के बाद ख़ुसूसन मरीज़ मेरी पहली तरजीह होंगे। तो मैंने उसको समझाना है अपने एड्रेस में भी, और मैं थ्रू आउट समझाता रहा हूँ कि पहली तरजीह का मतलब क्या है, कि मरीज़ को ये महसूस हो कि वाकई डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम समझ चुका है और उसके लिए जो बेहतरीन हल है वो करना चाहता है। तो यही रहेगा। कितने स्टूडेंट आपके जो आज पासिंग आउट आज के फंक्शन में 279 स्टूडेंट्स जो हैं 2 सालों के वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, और ये एक बड़ा ही तारीख़ी लम्हा है उनके लिए भी और इस अदारे के लिए भी कि इतने ज़्यादा ग्रेजुएट्स माशाल्लाह ये ग्रेजुएट होंगे और फिर पूरे मुल्क में और बैरून मुल्क भी जाकर ये सर्व करेंगे। सर, मैं भी हेल्थ को कवर करता रहा हूँ। इस मैं समझूंगा कि इदारे की कामयाबी कि आप जैसा प्रिंसिपल जिसने अपनी सारी ज़िंदगी ये महकमा हेल्थ में गुजार दी है, आपको बड़ी बड़ी जगह पोस्टों में मैंने खुद भी देखा, आपको कवर भी किया है। इस इदारे में आके आप कैसा फील कर रहे हैं कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में आपने सारी ज़िंदगी काम किया, उसके बाद आके आपने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में तकरीबन 200+ जो ग्रेजुएट आज कन्वेंशन में लेके जा रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैंने पिछले 2 सालों में जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने बड़ा एक तज्ज़िया किया है, रिफ़्लेक्ट किया है। मैंने सोचा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट के इदारों में क्या फ़र्क है। तो मेरी इस्तदा यही है यंग डॉक्टर से कि गवर्नमेंट में जो एम्फसिस है, जो ज़ोर दिया जाता है, वो दिया जाता है कि जो हो रहा है उसके साथ कंफॉर्म करें, उसके मुताबिक काम करते चले जाएँ। लेकिन प्राइवेट में ये, अगर आपके अंदर इनिशिएटिव है, अगर आपके अंदर ड्राइव है, आपके अंदर कुछ करने की चाहत है, तो आपको यहाँ आज़ादी है कि आप वो करके दिखाएं। अब हमने 2 काम ऐसे किए हैं जब से मैं यहाँ गुजरांवाला से छोड़ कर आया हूँ सरकार की नौकरी के बाद, जो कि मैं वहाँ कोशिश के बावजूद नहीं कर पाया था। नंबर 1 है करिकुलर रिफॉर्म्स। हमने बग़ैर किसी तकलीफ़ के बड़ी आसानी से जो मौजूदा क्लास है और इससे पिछली क्लास,
ان کا کریکولم چینج کر دیا ہے. وہ اب ماڈولر انٹیگریٹڈ، یعنی کہ اگر بچہ انیٹمی میں ایک چیز پڑھ رہا ہے تو فزیولوجی اور بایو کیمسٹری میں وہی پڑھ رہا ہے. 2 سال سے اب ہم کر چکے ہیں. اب یہ بچے جو اگلے سال تیسرے سال میں جائیں گے یہ والا کریکولم ہوگا. پاکستان میڈیکل کمیشن اور پی ایم ڈی سی بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی کالجز کو کہ یہ کریں، مگر وہاں کنفارم کرنا پڑتا ہے. یہاں آپ ریفارم کر سکتے ہیں. دوسری جو یہاں بات ہوئی ہے جو کہ بہت ہی بڑی بات ہوئی ہے کہ ہمارے جو بچے اس سال 60 اسٹوڈنٹس امریکہ گئے ہیں فار یو ایس الیکٹیو. یہ وہ بچے ہیں جو اپنے خرچے پر گئے ہیں لیکن کالج نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. وہاں شکاگو کے ایک بہترین ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک بہترین کنسلٹنٹ کے ساتھ ان کو لگایا ہے اور امریکن یو ایس ایمبیسی کے ساتھ ہم نے لائز کیا. ان کو ویزاز ملے ہیں اور اکثر کو 5-5 سال کا ویزا ملا ہے. تو یہ ہمارے بچے جو ہیں نہ صرف یہ اپنے ملک میں بیرون ملک جائیں گے اور پھر ہمارے ملک کے لیے جو سب سے قیمتی آپ کو پتہ ہے آج کل ہے یہ فورن ایکسچینج، وہ واپس بھیجیں گے. تو یہ 2 باتیں میں سمجھتا ہوں، آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انتظامیہ ہے، جو ہمارے اونرز ہیں، ان کی ہمیں بہت سپورٹ رہی ہے. جی بالکل، پرنسپل صاحب کا یہی کہنا تھا. آج تقریباً 200 پلس جو کینڈیڈیٹ یہاں پہ آئے ہیں جو آج پاسنگ آؤٹ پریڈ کا حصہ ہوں گے، ان کی نہ صرف ہم نے تعلیم دی ہے بلکہ تربیت بھی کی ہے کہ پیشنٹ کی جو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھنا ہے. پیشنٹ کی وجہ سے ہی آپ کو ڈاکٹر بنایا گیا ہے. مریض کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا. جی بالکل ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں راشد لطیف میڈیکل کالج میں جہاں پر تھرڈ کنووکیشن ہونے جا رہا ہے گریجویٹس کا. میرے ساتھ پروفیسر فرق زمان صاحب موجود ہیں جو کہ ایک بڑا نام ہے گائنی کا اور یہاں کے ایکس پرنسپل بھی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو آج یہ کنووکیشن ہونے جا رہا ہے اس یہ کتنا بڑا دن ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک گریجویٹ کے لیے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی محکمہ ہیلتھ میں گزاری ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. شکریہ جی. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کسی اسٹوڈنٹ کے لیے یہ جو کنونشن ہوتا ہے، کنووکیشن ہوتا ہے، کتنا بڑا دن ہوتا ہے؟ یہ کنووکیشن جو ہے نا جی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اہم ہے اور یہ جو کالج ہے اور انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی بڑا اہم ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے اس لیے کہ یہ ان کی اتنی لمبی جو تعلیمی انہوں نے کوشش کی ہوتی ہے اس کا ایک قسم کا وہ کرسٹلائز ہوتا ہے، ان کا فائنل نتیجہ ایک قسم کا آتا ہے اور نتیجے کے ساتھ ساتھ وہ ان کو ایک فارملی ڈگری جو ہے ان کے ہینڈ اوور کی جاتی ہے. تو ان کو یہ چیز احساس بھی دلاتی ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کا یہ مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہوا، نمبر 1. نمبر 2 کہ اب آپ مستند ڈاکٹر بن گئے ہیں. نمبر 3 اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر جو طب کے شعبہ کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی عائد ہوتی ہیں اور آپ نے ان کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے. تو اور لیکن چونکہ یہ ایک ان کی جتنی کوشش ہوتی ہے، جتنی انہوں نے اپنی پڑھائی میں جتنا وقت لگایا ہوتا ہے اس کا ایک قسم کا یہ ثبوت ہوتا ہے کہ وہ سامنے ہیں اور اس وجہ سے ان کے لیے یہ بڑا فخر کا دن ہے، ان کے لیے بھی، ان کے ماں باپ کے لیے. آن دی ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو جو تعلیمی ادارہ ہے اس کے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہوتی ہے کہ اتنے سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہو کے اب انہوں نے مکمل کر لیا ہے اور اب وہ اپنی پریکٹیکل زندگی کا آغاز کریں گے اور بطور ڈاکٹر کے اپنی خدمات انجام دیں گے ملک کے لیے، عوام کے لیے اور سب کے لیے. اور اس کے بعد ان کے لیے پورا دنیا ان کے لیے اوپن ہے کہ وہ پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں. لیکن یہ اپنی طرح سے ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے ان سب کے لیے جو گریجویشن کر کے فائنلی اپنی ڈگری حاصل کرتے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے اور کیا راشد لطیف میڈیکل کالج میں جو گریجویٹ آ رہے ہیں، جو فارغ التحصیل طلباء ہیں، ان کی پراپر تربیت بھی ساتھ کی گئی ہے؟ میں اس چیز کو اس طریقے سے دیکھوں گا کہ میں جب دیکھتا ہوں یہاں پہ جو اساتذہ ہیں، جو پوری فیکلٹی جس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ بڑے تجربہ کار
پروفیشنلز پہ منحصر ہے. ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے گورنمنٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں کام کیا ہے، وہاں سے کچھ ریٹائر ہو کے آئے ہیں، کچھ جو ہے انہوں نے ڈائریکٹلی یہاں پہ کیا ہے، اور وہ تجربہ کار ہیں اپنے پروفیشن میں. وہ اس لحاظ سے اپنی ذمہ داریاں جس طریقے سے نبھاتے ہیں، جس طریقے سے تعلیم دیتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں. وہ رول ماڈل جو ہے، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کالج کے جو اساتذہ ہیں، جو فیکلٹی ہے، ان پہ ہم بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھے رول ماڈل ہوں گے، اور سٹوڈنٹس انہی کو اسی طرح سے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت جو ہے وہ ساتھ ہی ہوتی ہے اس لحاظ سے. اور وہ جو مورل اور ایتھیکل جو چیزیں ہیں وہ اپنے اساتذہ کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ انہی کو فالو کرتے ہیں. اس زمانے میں جب ان کے ذہن ابھی اتنے پختہ نہیں ہوتے. اب جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو ان کے لیے بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایسے مراحل ہیں جو آسان ہوں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے انہوں نے بات کرنی ہے، کس طرح سے مریض کے ساتھ بات کرنی ہے، اور ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اپنی پیشہ ور جو چیزیں ہیں ان کو بروئے کار لانے میں. پرنسپل ڈینٹل کالج راشد لطیف میڈیکل کالج پروفیسر آصف شاہ نے جوائن کیا ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کسی کالج میں، کسی ہسپتال میں، جیسے گائنی کے ہیں، اسی طرح ڈینٹل کتنا ضروری ہے، اور یہاں پہ کتنے گریجویٹ آج جنہوں نے BDS کیا ہے وہ کتنے فارغ التحصیل ہو کے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ ڈینٹل کا کس طرح سے کام ہو رہا ہے، ڈپارٹمنٹ کس طرح سے چلایا جا رہا ہے. آئیے سر سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، سب سے پہلے بتائیے گا راشد لطیف میڈیکل کالج میں ڈینٹل ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں کتنے شعبہ جات ہیں، کس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ جی 2018 میں راشد لطیف میڈیکل کالج کے ساتھ راشد لطیف ڈینٹل کالج کا اضافہ کیا گیا، اور آج ہمارے پاس الحمدللہ فائنل ایئر ہے. اور پہلے ہم نے جب آغاز کیا تھا تو یہ 50 اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، لیکن لاسٹ ایئر پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل نے جب ہمیں وزٹ کیا اور اس کو 75 اسٹوڈنٹس کے لیے اپروو کر دیا. اس وقت ہمارے پاس راشد لطیف ڈینٹل کالج میں ڈینٹسٹری کے تمام شعبہ جات، جس میں بچوں کی علاج، بوڑھوں کا علاج، مسوڑوں کی بیماریوں کا علاج، اور دانتوں میں کیڑا لگنے کا، کیریز کا، اس کا علاج، اور اس کے علاوہ جو دانت ہمارے نکل جاتے ہیں ان کو فکسڈ اور اتارنے چڑھانے والے دانت بنانے کا مکمل انتظام موجود ہے. اور اسٹیٹ آف آرٹ انتظام ہے، اور جس میں ہم دانت سیدھے کرنے کا علاج بھی کرتے ہیں. یہ ہاسپٹل کی اس علاقے کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہایت ہی افورڈیبل ہے، اور اس وقت ہمارے جو مریض ہیں ان کو صرف اور صرف کاسٹ ٹو کاسٹ علاج کیا جا رہا ہے، جو کہ تقریباً گورنمنٹ ہاسپٹل کے چارجز کے برابر ہے. اور ہمارے ہاسپٹل میں کسی کو انکار نہیں کیا جاتا. تقریباً ہر قسم کا علاج یہاں پر صرف اور صرف جتنے خرچہ ہو اس کے مطابق کیا جاتا ہے. آج کے پروگرام کے توسل سے اپنے ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ ڈینٹل سرجن ہمارے ساتھ موجود ہیں، بچوں کے ساتھ جو دانت کیڑا لگ جانا، خراب ہونا، یہ آئے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اور پیرنٹس کون سی احتیاطی تدابیر کریں کہ اس سے بچا جا سکتا ہے؟ جی، دانتوں کی بیماریاں جو ہیں یہ ماڈرن ایج کی بیماریاں ہیں، اور اس میں خوراک اور ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ اور ماں باپ کی تربیت، یہ سب چیزیں انوالو ہیں. جیسے اب بچے شروع میں ہی مائیں ان کو فیڈر پہنانا شروع کر دیتی ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ نہایت ضروری ہے بچوں کی صحت کے لیے، لیکن جب شروع سے ہی ٹیدر، فیڈر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر انحصار کیا جائے تو اس سے دانتوں میں بچوں میں شروع میں ہی کیڑا لگنے کی بیماری آ جاتی ہے، جسے ہم ملک ٹوتھ کیریز، ہاں جی، ملک ٹوتھ کیریز کہتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. اس سے بچوں کے دانت بدنما بھی لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور کھانے پینے میں بھی مشکل آتی ہے. اس کے علاج تو بیسیکلی اگر ماں باپ شروع میں ہی تشریف لائیں تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے
کہ اس میں فلورائڈ جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اس کی بچت کے لیے، اور اس طرح کی پیسٹ اویلیبل ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر دودھ پلاتے ہیں تو کپ سے دودھ دیں، بجائے اس کے کہ بچہ جو ہے وہ ساری رات فیڈر لے کے تو اپنے منہ میں لیٹا رہے۔ سر سیکنڈ مجھے یہ بتائیے گا، عقلدار کا بڑا مشہور ہے کہ عقلدار کو فوراً نکلوا دینا چاہیے، یہ عقلدار کیا چیز ہوتی ہے اور کیا اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو فوراً نکال دیا؟ جی، آج کل کے معاشرے میں جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے ایوولوشنری سٹیج میں منہ کے سائز چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سچویشن میں ہماری اکثر جو عقلدار جو کہ 18 سال کی عمر کے بعد آتی ہے اس میں جگہ نہیں ہوتی۔ جب وہ ٹیڑھی میڑھی ہوگی اور باقی دانتوں کو ڈسٹرب کرنے کا اور اس میں پاکٹس بننے کا امکان ہوگا، جس سے تو وہ اس میں کیڑا لگنا اور اس میں کھانا پھنس جانے سے دوسرے دانت بھی خراب ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اگر وہ ٹیڑھی میڑھی ہو تو اس کو نکلوا دینا ہی اس کا واحد حل ہے۔ سر آج جو آپ کے یہاں پروگرام ہونے جا رہا ہے، کتنے بی ڈی ایس ڈاکٹر فارغ ہوئے ہیں، کتنے گریجویٹ کر کے نکلے ہیں؟ جی، اس وقت کیونکہ ہماری فائنل ایئر ہے، یہ ان لوگوں کا کانووکیشن ہے۔ ایم بی بی ایس کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ پہلے کا ادارہ ہے، اور وہ بچے آج صرف ایم بی بی ایس کا کانووکیشن ہے۔ بی ڈی ایس کے انشاءاللہ اگلے سال جب فارغ التحصیل ہوں گے تو پھر اس میں شامل ہوں گے۔ جی بالکل، بی ڈی ایس اگلے سال جو فارغ التحصیل طلباء ہوں گے ان کا بھی کانووکیشن کیا جائے گا۔ پروگرام میں اس وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک ناظرین، راشد لطیف میڈیکل کالج میں فارم ڈی کا بھی ایک پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ میرے ساتھ پرنسپل فارم ڈی پروفیسر ڈاکٹر ہمایہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ فارم ڈی کا ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور کتنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس ہیں جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، راشد لطیف کالج آف فارمیسی 2014 میں ہم نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا تھا، اور اس کا ہمارے تقریباً 3 بیچز جو ہیں وہ گریجویٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ راشد لطیف کالج آف فارمیسی جب شروع ہوا تھا تو اس کو ہمارے پاس 60 سیٹس تھیں، تو اس کے بعد فرام دی لاسٹ 3 ایئرز ہمارے پاس 100 سیٹس ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت کالج آف فارمیسی کے اندر 3 بیچ گریجویٹ، یعنی تیسرا بیچ ہمارے فائنل ایگزام دے کے جا چکا ہوا ہے، اور 3 بیچ ہمارے سال گریجویٹ ہو جائیں گے۔ اور اس میڈیکل کالج کا آج کانووکیشن ہے، ان کے بعد پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا کانووکیشن پلان کر رہے ہیں راشد لطیف کالج آف فارمیسی کا۔ اور راشد لطیف کالج آف فارمیسی بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ادویات کے ریفرنس سے، اور جتنے بھی آپ کی مینوفیکچرنگ آرٹس ہیں، فارماسیوٹک، فارماکالوجی ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں، بایو کیمسٹری، آرگینک کیمسٹری، اور ہمارے یہاں پہ اس کا 5 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، جن میں فارماسیوٹکس ہے، فارماکوگنوسی ہے، فارماسیوٹیکل کیمسٹری ہے، اور اس میں ہمارے پاس فارمیسی پریکٹس کا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح انہی ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہمارے پاس مختلف ٹیچرز ہوتے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹس لیبز ہیں۔ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ اس وقت انڈسٹریل لیب ہے، اور الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں جو یہاں سے گریجویٹ کے گئے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا آپ سے کوشچن ہے، جس طرح سے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس لوگ کرتے ہیں، کیا ڈی فارم کا بھی اسکوپ اسی طرح سے ہے یا کوئی یہ سیپریٹ چیز ہے؟ بالکل جی، فارم ڈی بھی ایک پروفیشنل ڈگری ہے، اور سیم جس طرح ان کا سکوپ ہے ان کا بھی سکوپ ہے، اور ان کے اپنے ایکسپیکٹس ہیں۔ یہاں سے جب یہ بچے فارمیسی کر کے نکلتے ہیں مختلف گورنمنٹ کے اداروں میں، ان کی بھی اس طرح ہی جابز ہوتی ہیں جس طرح محکمہ صحت کے باقی اداروں میں باقی پروفیشن کی ہوتی ہیں۔ یہاں سے بچے نکل کے ڈرگ انسپیکٹر لگتے ہیں، یہاں سے بچے جتنی بھی انڈسٹری آپ کی فارماسیوٹیکل چل رہی ہے ان کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے سب کے جو ہیڈز ہوتے ہیں فارماسسٹ ہوتے ہیں، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں ان کی جابز ہوتی ہیں، آرمی میں جو بچے جاتے ہیں، یہ بچے ٹیچنگ میں آتے ہیں، یہی بچے مارکیٹنگ میں جاتے ہیں، یہی بچے جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں یہ کام کر رہے ہیں، جتنی بھی نئی انوویشن ہو رہی ہیں، یہ بچے آگے ایم فل میں داخلہ لے کے اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں، اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نئے مالیکول جتنے بھی ڈیولپ ہوتے ہیں فارماسیوٹیکل کے اندر یا میڈیسن نئی جو بھی آ رہی ہیں ان میں ان کا ریسرچ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ناظرین۔ راشد لطیف میڈیکل کالج میں جہاں پر ایم بی بی ایس بی ڈی ایس ڈی فارم کے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، وہاں پر الائیڈ ہیلتھ کا بھی ایک ڈپارٹمنٹس ہے جو پراپر کام کر رہا ہے۔ میرے ساتھ مس عطیہ الرحمان جو کہ پرنسپل ہیں الائیڈ ہیلتھ سائنس کی، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کام کر رہا ہے، کتنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل جو ہیں وہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے کتنا ضروری ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الائڈ ہیلتھ سائنسز جو ہے اس کی ہسٹری پاکستان میں کچھ زیادہ پرانی تو نہیں ہے. یو ایچ ایس میں یہ 2008 سے شروع ہوا, جس میں کہ ڈفرینٹ فیلڈز ایم ایل ٹی, بی ایس آنرز آف ایم ایل ٹی, بی ایس آنرز آف ایم آئی ٹی, بی ایس ایس ایل پی, بی ایس آڈیالوجی, بی ایس آکوپیشنل تھراپی اور اسی طرح کے بہت سے ایسے پروگرامز تھے جو الائڈ کرتے ہیں, جو بیسیکلی ہیلپ کرتے ہیں میڈیکل فیلڈز کو اور اس کو کنٹینیو کرواتے ہیں ایز اے پروفیشنل لائف میں. اور بی ایس آنرز جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں, اسپیشلی ابھی راشد لطیف میڈیکل کالج یا میڈیکل کمپلیکس کو ریسنٹلی جو میں نے جوائن کیا تو یہاں آلریڈی 4 پروگرام رننگ تھے, جس میں کہ بی ایس ایس ایل پی, بی ایس آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجیز کو ہم لیٹسٹ انٹروڈیوس کروائیں گے, اینڈ بی ایس ایم ایل ٹی, بی ایس ایم آئی ٹی اور بی ایس آپٹومیٹری. اور فیوچر ویژنس میں ہمارے پاس جو ہے آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی جس کا کہ فیوچر اسکوپ کافی زیادہ ہے. یہ بتائیے گا کہ آج کے دور میں ہر اسٹوڈنٹس چاہتا ہے کہ میں ایم بی بی ایس بنوں, بی ڈی ایس بنوں یا کہ میں ڈی فارم کروں. الائڈ ہیلتھ کی طرف موسٹلی وہ لوگ آتے ہیں جو نان افورڈیبل ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا جو نان افورڈیبل اسٹوڈنٹس ہیں جن کے نمبر بھی اچھے ہیں, ایف ایس سی میں مارکس اچھے لیے ہوتے ہیں, تو الائڈ ہیلتھ کی طرف انہیں کوئی سکوپ بھی ملتا ہے کہ اگر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, یہاں پہ ڈپلومہ کیا, اس کے بعد ان کا گورنمنٹ سیکٹر میں کیا سکوپ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں ان کا کیا سکوپ ہے؟ اسکوپ کی اگر بات کی جائے تو اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے آلریڈی اس پہ بہت زیادہ ورک کیا ہوا ہے. 17 اسکیل میں ہمارے بی ایس آنرز آف دیز آل فیلڈز آر, مطلب یہ کہ اس میں 17 اسکیل ان کو دیا جاتا ہے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں. میں اس کی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ اگر ہم بی ایس ایس ایل پی کی بات کرتے ہیں کہ دس از ناٹ اونلی فار ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس, ان کی پلیسمنٹس جو ہیں اس وقت ان انسٹیٹیوٹس میں جہاں کے ڈسیبل بچے ہوتے ہیں, ڈفرینٹلی ایبل, کیونکہ ٹرم وہاں ڈسیبل بولی جاتی ہے, بٹ ہم جو پروفیشنلس ہیں ان کے لیے ڈفرینٹلی ایبل بولتے ہیں, ہم ان کے لیے ڈسیبل ٹرم نہیں بولتے ہیں. جو ہمارے بی ایس ایس ایل پیز ہیں وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں ان انسٹیٹیوٹس میں جو کہ جن کو ہم اسپیشل اسکول کہتے ہیں. ایک ایریا, سیکنڈ ون از ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس, سیکنڈ ایریا, تھرڈ ون از انڈیپینڈنٹ کلینکس. تو اگر کہیں بھی اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایم بی بی ایس کی کمپیٹیبلٹی پہ یہ نہیں آتے ہیں, ایسا نہیں ہے, کوئی پروفیشن دوسرے سے کم نہیں ہے. یہ پروفیشن اگر ہم اس کو ایگزامپل دیتے ہیں تو فیلڈ میں ہر پروفیشن کی اپنی ویلیو ہے اور وہ اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ ہے. کوئی دوسرا پروفیشن کسی دوسرے پروفیشن کو ریپلیس نہیں کر سکتا. تو اسی طرح الائڈ ہیلتھ سائنسز کے ہر پروفیشن کی اپنی ویلیو ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہوں یا پرائیویٹ ہاسپٹلس ہوں, اپنے اپنے ایریا میں ہر پروفیشنل اپنی اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے. کسی بھی ہاسپٹل کو چلانے کے لیے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل جو ہیں وہ کتنے ضروری ہیں؟ اس میں آپ کے ایک تو 4 سالہ پروگرام آ جاتے ہیں, ایک 2 سالہ پروگرام ہوتے ہیں, تو 4 سالہ پروگرام اور 2 سالہ پروگرام میں کتنا, ایک تو مجھے ڈفرینس بتائیے گا کہ کیا ڈفرینس ہے, دوسرا یہ دونوں کتنے ضروری ہیں کسی بھی ہاسپٹل کو چلانے کے لیے؟ دیکھیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اب سرجن اکیلا سرجری نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے جو کوآپریٹیو ٹیم چاہیے ہوتی ہے اس میں نرسز کا بھی امپورٹنٹ رول ہے, اس میں ہمارے آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجسٹ کا بھی رول ہے, اس میں ہمارے ریسپیریٹری تھراپسٹ کا بھی رول ہے, ایون ہمارے بایو میڈیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ کا بھی رول ہے کہ اگر ایکوپمنٹس کو کیلیبریٹ نہیں کرے گا, اپ ٹو مارک اس کی ورکنگ نہیں کرے گا, تو سرجن اچھے سے سرجری نہیں کر سکے گا. تو دس از ناٹ ون مین شو فار ہاسپٹلس, تو یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں پہلے ٹرینڈ جو تھا وہ ٹیکنیشینس کا تھا, اور ٹیکنیشینس جو تھے وہ 2 ایئرس پروگرام کے ساتھ چلتے تھے آفٹر میٹرک. اور جو ہمارا 4 ایئرس پروگرام ہے وہ ٹیکنالوجسٹ ہیں جو بی ایس آنرز ہیں, جن کو آپ گورنمنٹ بھی دوسرے ہاسپٹلس میں ایز اے کنسلٹنٹ یا ہم ان کو 17 گریڈ تک اپوائنٹ کرتے ہیں. تو دیر از اے ڈفرینس کہ وہ 2 ایئرز آفٹر میٹرک تھا اور یہ 4 ایئرز آفٹر ایف ایس سی ہے. راشد لطیف میڈیکل کالج میں ہیلتھ پروفیشنلز کے کتنے جو ہیں اپنا ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس؟ راشد لطیف میڈیکل کمپلیکس کے اندر جو الائڈ ہیلتھ سائنسز ہے اٹس افیلیٹڈ ود یو ایچ ایس. تو یو ایچ ایس نے کچھ سیٹس ہمیں دی ہوتی ہیں, جیسے بی ایس ایس ایل پی کے لیے ہمارے پاس 20 سیٹس ہیں, ایم ایل ٹی کے لیے 10 سیٹس ہیں, ایم آئی ٹی کے لیے 10 سیٹس ہیں, نیوٹریشن کے لیے 30 سیٹس ہیں اور آپٹومیٹری کے لیے 10 سیٹس ہیں. تو اکارڈنگ ٹو سیٹس ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور وہ جتنی سیٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ ہم اتنی ہی میرٹ پہ فل کرتے ہیں.
تو اب اگر 4 ایئر اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو 40+ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہے نا پر ڈگری پروگرامس ہیں اس وقت. 40 اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ہیں. یہ میرٹ ایک تو آپ نے بتایا کہ میرٹ پہ دیکھا جاتا ہے, اور اس میں کوئی ہوتا ہے کوئی ڈونیشن پہ کوئی بچے آ جائیں یا جو فیسز نہیں دے سکتے میرٹ پہ ہیں, راشد لطیف میڈیکل کالج ان بچوں کو سپورٹ کرتا ہے؟ راشد لطیف میڈیکل کمپلیکس کے اندر الائیڈ ہیلتھ سائنسز اسپیشلی ان فیلڈز کو ضرور پروموٹ کرتا ہے کہ جن میں ایکچولی اویئرنیس نہیں ہے. دس از ویری کامن پوائنٹ کہ آپ بھی بہت سی ایسی ڈگریز کو فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں گے کہ اچھا یہ بی ایس پروگرام ہے, اور بی ایس پروگرام ایز کمپیریٹیو ٹو ہم فارمیسی کے پیرالل بھی کروا سکتے ہیں, یا ہم اس کو ڈی پی ٹی کے بھی کروا سکتے ہیں, یا یہ 4 ایئرس پروگرام جو ہیں, اور ان کا ٹرینڈ جو بچے کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, جو ٹاپرز ہوتے ہیں راشد لطیف میڈیکل کمپلیکس میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں, ہم ان کے لیے اسکالرشپس دیتے ہیں. جی میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ اور میم سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ ہمیں الائیڈ ہیلتھ کا جو ڈپارٹمنٹس ہے اس کا بھی وزٹ کروایا جائے کہ کس طرح سے بچوں کو تربیت یہاں پہ دی جا رہی ہے, کس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 4 سالہ جو پروگرام ہے آپ کا, یہ فارم ڈی یا بی ڈی ایس کے اگر اس سے کریں تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس میں کلینکل ورک جو ہے, جو پریکٹیکل کام آپ کرواتے ہیں وہ کتنا ہے, اس میں آپ تھیوری کتنا پڑھاتی ہیں, اس میں کیسے آپ؟ اٹس گڈ کویسچن اینڈ موسٹ ریکوائرڈ فار پروفیشنلس کہ اگر بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں یا الائیڈ ہیلتھ پروفیشنس کے کسی بھی ڈگری پروگرام میں گیا تو میں ڈاکٹر نہیں بن سکوں گا. تو یہ آنسر ان اسٹوڈنٹس کے لیے اور ان پیرنٹس کے لیے ہے کہ کیا ہمارا بچہ انیٹمی پڑھے گا, کیا ہمارا بچہ فزیولوجی پڑھے گا, کیا ہمارا بچہ ڈس آرڈرز پڑھے گا. تو اگر ہم الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے سارے پروفیشنس کو دیکھیں تو بیسک انیٹمی, بیسک فزیولوجی, بیسک ڈس آرڈرز, پیتھولوجی, یہ ساری ڈاکٹرز پروفیشنلز پڑھاتے ہیں, اور اس کے پیرلل ہم کلینیکل پروفیشنلز جو کلینیکل پریکٹسز اینڈ ٹریننگز ہیں وہ ہم ہاسپٹل میں اینڈ ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں کلینیکل روٹیشنز پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتے ہیں. جیسے ہم فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو صرف آبزرویشنس کرواتے ہیں. اگر ہم لیبس کی بات کرتے ہیں, انیٹمی کی لیب کی بات کرتے ہیں, تو ہم صرف بچوں کو آبزرویشنس کرواتے ہیں. سیکنڈ ایئر میں جا کے ان کو سپروائزڈ آبزرویشنس پہ لے جاتے ہیں. تھرڈ ایئر میں جا کے ان کو کلینیکل روٹیشنس میں, لیبس میں یا ہاسپٹلس میں جو ہے سپروائزڈ کلینک کروانا شروع کرتے ہیں. اینڈ فورتھ ایئر دیٹس اونلی فار ڈائریکٹ کہ وہ بچہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے, اس کو سپروائز کیا جاتا ہے. اینڈ اٹس ٹوٹلی کلینیکل پروفیشنل ڈگری پروگرام کہ اگر ہم صرف بی ایس ایس ایل پی کی بات کرتے ہیں, ایم ایل ٹی کی بات کرتے ہیں, ایم آر ٹی کی بات کرتے ہیں, یا آپٹومیٹری کی بات کرتے ہیں, تو ان سارے پروفیشن میں ہم کلینیکلی اپنے بچوں کو ہاسپٹل کے لیے پروفیشنٹ ریڈی کرتے ہیں. جی میڈم عطیہ میرے ساتھ موجود تھیں جو پرنسپل تھیں الائیڈ ہیلتھ کی. انہوں نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, ان کی تربیت کے حوالے سے سوالات کیے, ان کے جوابات ان سے دیے. اب مزید آپ کو دکھاتے ہیں کہ راشد لطیف میڈیکل کالج میں کون سی ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جو فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹس ہے اس میں آلٹرنیٹ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے, اس میں ٹینس ایلبو جو یا ہڈیوں کی جو بیماریاں ہیں اس میں کتنا رول ہے ڈاکٹر آف فزیوتھراپی کا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو مجھے ٹینس ایلبو ہے, اور پروفیسر حنیف صاحب ہیں, انہوں نے مجھے 2 انجیکشن لگائے جو کہ 6 ماہ کے لیے ٹھیک رہا. اس کے بعد پھر دوبارہ پرابلم شروع ہو گئی. میں نے اس کے بعد فزیوتھراپی شروع کی تو مجھے ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو انجیکشن نہیں لگوانے چاہیے. تو کیا رول ہے, انجیکشن استعمال کرنے چاہیے, میڈیسن استعمال کرنی چاہیے ٹینس ایلبو میں, یا فزیوتھراپی میں اس کا پراپر علاج نہیں؟ جی فزیکل تھراپی جو ہے یا ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں مسکولو اسکیلٹل پرابلمس ہو گئی, آپ کے آرتھرائٹس ہو گئے, ٹینس ایلبو جیسے سافٹ ٹیشو انجریز ہو جاتی ہیں, ٹینڈنائٹس ٹینس کے, تو اس میں 100% رول ہے. ہم لوگ ہمارے پاس جو ہے اینٹی انفلیمیٹری موڈیلٹیز ہوتی ہیں, اور اس میں ہم لیزر تھراپی, الٹرا ساؤنڈ تھراپی, شاک ویو تھراپی یوز کرتے ہیں. ادر دین ہم لوگ مینولی جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو موبلائز کرتے ہیں اور روٹ کاز کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اینٹی انفلیمیٹری ٹریٹمنٹ ہے یہ نان انویزیو ہوتا ہے, اس کو آفٹر افیکٹس نہیں ہوتے. جیسے آپ کے کیس میں آپ نے انجیکشنس لگوائے تو وہ آپ کو انہوں نے اسٹیرائڈ کے انجیکشنس جو لگتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کی ایک تھوڑی سی نا جو ہیلنگ پروسیس ہے اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کسی ریہیبلیٹیشن اسپیشلسٹ یا فزیکل تھراپسٹ کے پاس جاتے تو وہ آپ کو 100% ٹریٹ کرتے ہیں. یہ بتائیے گا جو آپ کا ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹس ہے یہ کتنے سال کا پروگرام ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے؟
جی یہ جو ہمارا انیشیل جو ہمارا پروگرام ہے ایف ایس سی کے بعد ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں. ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 60% ایف ایس سی, اور دین آفٹر دیٹ 5 ایئر کا ڈگری پروگرام ہے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی, اور 1 ایئر کی ہاؤس جاب ہوتی ہے. آفٹر کمپلیشن آف دیئر 6 ایئرس آف ایجوکیشن یہ گورنمنٹ سیکٹر میں بیسک 17 گریڈ میں جاتے ہیں. جیسے ایک بی ڈی ایس یا ایم بی بی ایس جو گریجویٹ ہوتا ہے, یا جیسے ڈی فارمیسی ہوتا ہے, جسٹ لائک دیٹ فزیکل تھراپسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی 17 گریڈ میں گورنمنٹ سیکٹر میں جاتا ہے. ادر دین پھر ان کے لیے جو اسکوپ آف پریکٹس ہے اس میں آفٹر کمپلیشن آف دیئر بیسک ایجوکیشن لائک ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی, پھر ہمارے پاس جو ہے اگر تو وہ اکیڈمک سائڈ پہ آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے ماسٹرس اور ایم فل پروگرامس ہیں, اور دین پی ایچ ڈی پروگرامس ہیں. اور ادر دین وہ اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں تو جو فزیکل تھراپسٹ ہے وہ پیڈیاٹرک فزیکل تھراپی, وومن ہیلتھ فزیکل تھراپی, اسپورٹس فزیکل تھراپی, مسکولو اسکیلیٹل, نیورو مسکولر, ایڈوانس پین مینجمنٹ, پیلوک ریہیبلیٹیشن, یہ سپر اسپیشلائزیشنز ہیں. 2 to 3 ایئرس کی اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں. جیسے کہ ایم بی بی ایس کے بعد وہ ایف سی پی ایس کرتے ہیں, جسٹ لائک دیٹ یہ ہمارے فیلڈ کی بھی سپر اسپیشلائزیشنز ہیں. آفٹر کمپلیشن آف دیٹ جو فزیکل تھراپسٹ ہیں وہ کسی بھی ایک ڈومین میں نا وہ اس میں کام کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو گریجویٹس ہیں الحمدللہ وہ انٹرنیشنلی, میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یو کے میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, دے آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب اوور دیئر. اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی گلوبلی یہ بہت اچھا فیلڈ ہے, اور اٹس اے ویری ڈیمانڈنگ فیلڈ, اور اس کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بہت امپورٹنٹ رول ہے in the care of humanity, in the care of patients with multiple problems. بیسیکلی یہ نان انویزو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, جس سرجن سرجری کے تھرو ٹریٹ کرتے ہیں, تو ہم لوگ بالکل انہی پرابلمس کو ہم لوگ نان سرجیکل پروسیجرس کے تحت ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. یوزلی دیکھا جاتا ہے میم کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹس کی طرف نہیں آتی, چونکہ آپ بھی ایک فیمیل ہیں, تو اس بارے میں بتائیے گا فیمیل کے لیے فزیوتھراپی جو نے آنا, اس میں کام کرنا سیو ہے یا کہ نہیں کرنا چاہیے, اس فیلڈ کو آپ کیسے دیں؟ جی ایز فار ایز لائک کہ فیمیل کی بات کی جائے تو آج کل تو جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارے کالج میں, تو آئی مسٹ سے کہ 70% جو ہے گرلز ہوتی ہیں اور 30% بوائز ہوتے ہیں. اور بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور آپ کی باڈی میکینکس, اس میں کوئی لائک جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. فیمیل ہوں یا میل ہوں, دے کین ایکولی ورک جسٹ لائک جیسے میں کام کر رہی ہوں, لائک آئی ایم ہیڈنگ 2 ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس آن کلینکل سائڈ اینڈ 1 آن ایکیڈیمک سائڈ. تو فیمیل فزیکل تھراپسٹ جو ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی, اور وہ بہت اچھے سے اس فیلڈ کو جوائن کر کے اور وہ پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکتی ہیں. آپ کلینکل کتنا ایکسپیرینس دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹس میں؟ جیسے ایم بی بی ایس میں ہاؤس جاب کروائی جاتی ہے, کسی ہاسپٹل میں کام کروایا جاتا ہے, تھیوری آپ کتنا پڑھاتی ہیں اور کلینکلی کتنا کام کرواتے ہیں؟ جی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہمارا جو سلیبس ہے وہ ہمارا جیسے کالج ہے تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ایفیلیٹڈ ہے, تو ہمارا سلیبس ایکول ٹو ایم بی بی ایس ہوتا ہے. اور ایوری ایئر ہمارے اسٹوڈنٹس 2 سبجیکٹ ایکسٹرا پڑھتے ہیں جو کہ ریہیب سائنسز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اور 3rd ایئر آنورڈ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں. 3rd ایئر 4th ایئر اور فائنل ایئر میں ان کی ایوری ایئر ان کی کلینکل روٹیشنس ہوتی ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں سپروائزڈ پریکٹس کرتے ہیں. وہاں پہ وہ اسسمنٹ, ڈائگنوزز, ہسٹری ٹیکنگ وہ سب سیکھتے ہیں. دین ہم ان کو مینولی جو ہماری جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں وہ ہم ان کو سکھاتے ہیں, اور پھر 1 ایئر کی ہاؤس جاب ہوتی ہے. دین آفٹر دیٹ پھر وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. جی یہ تھی پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ نیازی, جو کہ فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹس کے متعلق ہمیں بتا رہی تھی کہ راشد لطیف میڈیکل کالج میں فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کام کرتا ہے اور ڈاکٹر آف فزیوتھراپی کا اسکوپ کیا ہے, مزید کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نمبر آف پیشنٹس ہاسپٹلس میں بہت زیادہ ہیں, جبکہ ڈی پی ٹی کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ میکسیمم 2 یا 3 ہوتے ہیں. کسی بھی ٹیچنگ ہاسپٹل دیکھ لیں, ڈی ایچ کیو, ٹی ایچ کیو میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو سیٹس ہیں ڈی پی ٹی کی وہ بڑھانی چاہیے کہ یا ڈاکٹر ہمارے پاس موجود نہیں ہیں جو کام کریں؟ جی اٹس ویری امپورٹنٹ, اور آپ کے فورم کوہ نور کے سے میں یہ بات کروں گی, اور لائک میں یہ بھی چاہوں گی کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے ان تک یہ بات کنوے ہو کہ جیسے کہ میڈیسن میں ایم بی بی ایس جو ہیں وہ بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, گائنی میں, آئی سی یوز میں بی ڈی ایس ہوتے ہیں. جسٹ لائک دیٹ فزیکل تھراپسٹ جو ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اسپیشلی آئی سی یو کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں انٹینسو کیئر میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. ادر دین آرتھوپیڈک سرجریز جیسے ہوتی ہیں, اس کے بعد ان پیشنٹس کی ریہیبلیٹیشن میں, نیورو میڈیسن میں,
اور نیورو سرجریز میں تو جس طرح سے MBBS کی ریشو ہوتی ہے جسٹ لائک دیٹ فزیکل تھراپسٹ کے لیے بھی گورنمنٹ سیکٹر میں اپرچونیٹی کریٹ کرنی چاہیے, اور ہر جو وارڈ ہے ہر اسپیشلٹی ہے اس میں فزیکل تھراپسٹ جو ہیں ان کے لیے سیٹس ہونی چاہیے, تاکہ ہم لوگ اپنی نیشن کے لیے اور مریضوں کی ویل بینگ کے لیے ہم لوگ ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ رول پلے کر سکیں اور ہم اپنی سوسائٹی جو ہے اس کو ٹریٹ کر سکیں. آپ نے ابھی ICU کی بات کی, یہ ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ ICU میں بھی فزیوتھراپی ڈاکٹرز کا کوئی رول ہوتا ہے, کیا رول ہوتا ہے؟ میں تو اکثر ناظرین کو بھی یہی پتہ ہے کہ ICU میں صرف کیئر کی جاتی ہے یا میڈیسن دی جاتی ہے, وینٹیلیٹر کی, انستھیزیا کے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, کیا فزیوتھراپسٹ کا بھی وہاں پہ کوئی کام ہوتا ہے؟ جی, فزیوتھراپسٹ جو ہوتا ہے ICU میں فزیوتھراپسٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جیسے ہم کارڈیک ICU کی بات کر لیں یا وینٹیلیٹر پہ ڈپینڈنٹ جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ میکینیکلی سانس لے رہے ہوتے ہیں, تو فزیکل تھراپسٹ جو ہے وہ ان کی چیسٹ تھراپی کرتا ہے اور ان کے لنگس میں جو بھی آبسٹرکشن ہوتی ہے اس کو ڈسلوج کرتا ہے سیکریشنس کو, اور ان کے ریسپریٹری مسلز جو ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتا ہے, اور پیشنٹ اسپونٹینیس بریدنگ پہ آ جاتا ہے آفٹر لائک وہ وینٹیلیشن سے وین آف ہو جاتا ہے. اور ادر دین جیسے اسٹروک کا پیشنٹ ہوتا ہے, CVA کا پیشنٹ ہوتا ہے, تو اس میں فزیکل تھراپسٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. وہ ان کو جو ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتا ہے, باڈی موومنٹس کراتا ہے. تو ICU میں تو فزیکل تھراپسٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اسپیشلی کارڈک سرجریز کے بعد, یا جیسے ہمارے پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں, کارڈیو پلمنری ارسٹ میں چلے جاتے ہیں, تو فزیکل تھراپسٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ایک ہی ادارے میں میڈیسن والا اور آلٹرنیٹ, ایک میڈیسن کھانے کا کہتا ہے ایک میڈیسن کے بغیر ٹریٹمنٹ کرتا ہے, تو ان کی آپس میں جنگ نہیں ہوتی کوئی؟ نہیں, بیسیکلی لیکن اس طرح ہوتا ہے نا کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آئدر دے پریفر ٹو لائک وہ ہمارے پاس ہمیں اپروچ کرتے ہیں یا فزیشین کے پاس جاتے ہیں. کچھ پرابلمس ہوتی ہیں جس میں اوبیسلی جو میڈیسن کے ڈاکٹرز ہیں ان کا امپورٹنٹ رول ہے, جیسے کڈنی فیلئر کا پیشنٹ ہے, جیسے کارڈیالوجسٹ ہے جس کو کسی کو مایوکارڈ انفیکشن ہو گیا ہے, انجائنا ہے, تو اوبیسلی وہ ان کے پاس جائے گا. تو پیرالل کسی کو ایک پین ہے, آرتھرائٹس ہے یا ٹینڈنائٹس ہے, مسکولوسکیلٹل پرابلمس ہیں, فائبرومیالجیا ہے, اور سروائکل اسپونڈیلوسس ہے, جیسے ڈسک انجریز ہو جاتی ہیں, شیاٹیکا ہو گیا, نرو کی انجریز ہو گئی, تو ان سب میں فزیکل تھراپسٹ کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. مطلب کچھ پرابلمس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فزیشین ٹریٹ کرتا ہے, کسی کو سرجن ٹریٹ کرتا ہے, جسٹ لائک دیٹ ہم لوگ بھی ٹریٹ کرتے ہیں. فزیوتھراپسٹ کے بھی رزلٹ اسی طرح سے فوراً ملتے ہیں جس طرح سے میڈیسن کے ملتے ہیں, کہ یا اس کا ٹریٹمنٹ کوئی تھوڑا لمبا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے ہمارے پاس ہم لوگ پین مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں فزیکل تھراپسٹ کے آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ریزلٹس ملتے ہیں. جیسے پریگنینسی میں پیشنٹس کو پینس کے پرابلم ہوتے ہیں, تو اس میں ہم لوگ پیشنٹ کو میڈیسن نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے ٹیٹوجینک افیکٹس ہوتے ہیں. تو جو ہمارا ٹریٹمنٹ ہے وہ نان انویسو ہے, تو ہم لوگ پریگنینسی ریلیٹڈ پینس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اب جہاں پہ فالج کی بات ہو جاتی ہے, یہاں پہ نروز انوالو ہو جاتی ہیں, تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ادروائز تو بہت آپ کو سٹارٹ میں ریزلٹس مل جاتے ہیں. سیریبرل پالسی وغیرہ ہے, جیسے اس میں پولیوملائٹس کے بچے ہوتے ہیں, ڈیلیڈ ڈیولپمنٹل مائلسٹون کے بچے ہوتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کچھ پرابلمس میں گریجولی ریزلٹس ملتے ہیں, کچھ میں آن دا اسپاٹ لائک فوراً آپ کو ریزلٹس مل جاتے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس, کتنی سیٹس ہیں جو گریجویٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر آف فزیوتھراپی؟ اگر میں اپنے انسٹیٹیوٹ راشد لطیف کالج آف فزیکل تھراپی کی بات کروں تو الحمدللہ 350 اسٹوڈنٹ گریجویٹس جو ہیں وہ یہاں سے ہو چکے ہیں, جو کہ ڈاکٹر فزیکل تھراپی کی ڈگری لے چکے ہیں, اور ہماری 60 سیٹس ہیں. اور ہمارا کالج جو ہے وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے افیلیٹڈ ہے. بٹ ابھی ریسنٹلی ہمیں راشد لطیف خان یونیورسٹی کا چارٹرڈ مل گیا ہے, تو ابھی انشاءاللہ سون سپٹمبر میں ہم لوگ پیرالل پروگرامس رن کریں گے راشد لطیف خان یونیورسٹی کے ساتھ. اس میں ہم ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی, ڈاکٹر آف فارمیسی, میڈیکل لیب ٹیکنالوجی, میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی, آپٹومیٹری, BS ان نیوٹریشن اینڈ BS ان اسپیچ لینگویج پیتھالوجی, اور ادر دین ہم لوگ لائک کچھ آفٹر ڈوئنگ جیسے MBBS کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پروگرامس ہیں جو کہ ہم راشد لطیف خان یونیورسٹی کے انڈر جو ہے ہم انشاءاللہ کریں گے, انڈر دی امبریلا آف راشد لطیف خان یونیورسٹی. اور انشاءاللہ سپٹمبر سے ہم لوگ راشد لطیف خان یونیورسٹی کے ساتھ بھی پروگرامس کر رہے ہیں.
जी नाजरीन, जैसा कि हम आपको विज़िट करवा रहे हैं राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज का, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स दिखा रहे हैं, वहीं पे इनके जो स्पोर्ट्स के हेड हैं जहांगीर आलम भुट्टर साहब, आइए उनसे आपको मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर्स और खेल का क्या ताल्लुक़ है आपस में। खेल और डॉक्टर ये समझ से बालातर सी बात लोग समझते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर्स को भी खेलों की ज़रूरत है? आइए उनसे जानते हैं कि उस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेडिकल कॉलेज राशिद लतीफ़ जो है एक ब्रांड बन गया और एशिया का एक बेहतरीन कॉलेज में शुमार होता है। ये रिज़ल्ट के हवाले से भी साथ है, लेकिन डॉक्टर एक आम लोग कहते हैं कि डॉक्टर को क्या ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर बहुत सारे एडवेंचर्स में जाता है, ज़ल्ज़लों में जाना है उसने, उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। 16-16 घंटे 18-18 घंटे उसने ड्यूटी देनी है। तो आज डॉक्टर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज ना कि इंटरनल कॉम्पिटिशन्स बल्कि एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन्स में भी जा रहा है। लम से लेकर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आउटसाइड हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और हर जगह पर जितनी भी एंट्री हो हम प्रोवाइड की जाती है, ट्रांसपोर्ट दी जाती है। मैं CEO जनाब मैडम सबात खान के हम मशकूर हैं। हमारे जो प्रिंसिपल जनाब मोहसिन अफ्ताब साहब हैं, हमें फुली इजाज़त दी हुई है कि इसको पहले होता था गैर नसाबी सरगर्मियाँ, अब है हम नसाबी सरगर्मियाँ। ये नसाब का पार्ट है। आर्टिकल ग्राउंड गैर आबाद होंगे तो फिर आपके हॉस्पिटल आबाद होंगे। आज इनके लिए बहुत ज़रूरी है, कल का ये सपूत हैं, कल के हमारे बीमार हैं, तो इसलिए ये स्पोर्ट्स ज़रूरी है। और इस वक्त राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में तमाम स्पोर्ट्स इवेंट जो हैं आउटडोर हैं, इंडोर्स हैं। हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है, बहुत बड़ा होता है, और उसके अलावा एक्सटर्नल जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी ट्रॉफीज़, बहुत सारे मेडल्स हमारे बच्चे लेके आते हैं। जी सर, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि तमाम आपके इवेंट्स स्पोर्ट्स के हवाले से हैं, यहाँ पे होते हैं, कितना बड़ा ग्राउंड सा आपके पास है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ग्राउंड में आप स्टूडेंट्स को, आने वाले डॉक्टर्स को भी? हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है, उसके बाद फुटसॉल ग्राउंड है, उसके बाद फुटबॉल ग्राउंड है। 90,000 स्क्वायर फुट का क्रिकेट ग्राउंड हमारे पास मौजूद है। फिर हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट मौजूद है, बास्केटबॉल कोर्ट मौजूद है, हमारे पास टेबल टेनिस है। इसके अलावा हमारे पास एथलेटिक इवेंट्स जब होते हैं जिसमें दौड़े हैं, जंप्स हैं, तमाम इवेंट्स करवाए जाते हैं। हमारे डॉक्टर्स माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि पहले ही प्लेयर यहाँ पे डॉक्टर जो है नेशनल लेवल्स पे भी प्लेयर हमारे पास मौजूद रहे और बहुत सारे रिकॉर्ड याफ्ता खिलाड़ी भी मौजूद हैं। और ना कि सिर्फ अब फ्लड लाइट्स का भी हमने अरेंज कर दिया है कि ना कि रात को अगर अवेलेबल नहीं है या गर्मी है तो हम फ्लड लाइट टूर्नामेंट्स भी कराते हैं। आमतौर पर देखने में आता है, मैं भी हेल्थ को कवर करता हूँ, कॉलेज इस तरफ इतना ध्यान नहीं देते जिस तरह आपके पास फ्लड लाइट का ग्राउंड मौजूद है और प्रॉपर आप बता रहे हैं कि एक सिस्टम है स्पोर्ट्स का आपके पास, इसकी क्या वजह है? अदनान देखें, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर जिन जगहों पे ये ऑफ कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर बुक वर्म बना दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि ओनली बुक वर्म नहीं चाहिए, बल्कि वो बच्चा हर हाल में फ़िट होना चाहिए। एक अच्छा जिस्म अच्छे ज़हन का मालिक होता है। और डॉक्टर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ये मजबूत होना चाहिए। और वह चीज़ आपकी एक्स्ट्रा पावर का अखराज जो है और उसको मजबूत करने में सबसे बेस्ट जो है ग्राउंड है। ग्राउंड एक्टिविटीज़ में अगर पार्टिसिपेट करता है तो इंशाल्लाह वो एक बेहतरीन डॉक्टर के साथ मुआशरे का एक बेहतरीन इंसान बनेगा। माशरे में जब भी नासूर बनता है बंदा, जब वो गैर ज़रूरी और गैर एक्स्ट्रा पावर के अखराज गैर ज़रूरी जगहों पे ज़ाहिर करता है। तो इसलिए राशिद लतीफ़ का एक मोटो है और इंशाअल्लाह ताला आगे नेक्स्ट हम बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। और इस वक्त हमारा एडिटोरियम भी आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई जाती है। उसके अलावा हम एक इंडोर भी बना रहे हैं, उसके ऊपर भी एक मीटिंग हो रही है। सर, मुझे एक नई चीज़ यहाँ पे आके मैंने देखी कि ग्रीनिंग बहुत ज़्यादा है, पौधों को बड़े प्रॉपर तरीके से रखा गया है और मुझे बताया गया है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि हमारे जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं उन्होंने इसको चार चांद लगाने में बड़ा किरदार है। और बहुत ज़्यादा पौधे मैंने देखे हैं कि जो फलदार पौधे भी हैं, दूसरे भी हैं, ऑक्सीजन के लिए कहते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है। आने वाले वक्त में पौधों का एक हमारे जो साबका वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने जो स्पोर्ट्स मैन भी थे, उन्होंने भी पौधों भी एक बहुत बड़ा कहा था कि हमें 1 अरब के करीब पौधे लगाएं। पौधे लगाने किसी हॉस्पिटल में या कॉलेज में कितने ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये कि इस वक्त अप्रैल में कभी इतनी गर्मी नहीं होती थी, अभी भी आप देख रहे होंगे कि गर्मी की शिद्दत कितनी ज़्यादा हो रही है। और नेक्स्ट जो सर्दी है 1.5 महीना 2 महीने रहेगी, बाकी सारा गर्मी का है। तो इसलिए पौधा तो हमें ना कि सिर्फ वज़ीर आज़म की कॉल के ऊपर बल्कि हर बंदे को इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। हमारी इन्वायरमेंट बहुत चेंज हो चुकी है। 10,000 मोटरसाइकिल अगर एक महीने में ऑर्डर है निकालने का तो वो 50,000 निकल रही है। फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, AC ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं। तो मैं पौधे के साथ बहुत लविंग भी हूँ और स्पोर्ट्समैन भी हूँ। और साथ में ये पौधों के हवाले से भी ये राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में आज से 12 साल पहले जितनी भी गार्डनिंग का है इसमें बहुत मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं इसका हेड भी हूँ।
तो सर एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से आपको ये सारी फैसिलिटेट और इतना जो बजट है वो दिया जाता है, जो इतना ये बगैर बजट के तो काम नहीं होता? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले बता चुका हूँ CEO मैडम सबात खान जो हमारे वो हर काम में हमें बिल्कुल ये उन्होंने खुला बजट भी दिया होता है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं हम कि कोई भी चीज़ करना चाहे इसके कॉलेज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कभी उन्होंने हाथ नहीं रोका। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जो सेहतमंद जिस्म है, सेहतमंद दिमाग की मानद होता है। किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में जो हस्पताल होता है जहाँ पे पेशेंट्स का आना होता है और स्टूडेंट्स को जो तरबियत दी जाती है उसमें हॉस्पिटल का बड़ा रोल होता है। और राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में आरएफ मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल अटैच है। उनके एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर बाबर वट्टू साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से पेशेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं और जो पेशेंट डिज़र्विंग हैं किस तरह से उनको रिलीफ दिया जाता है। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि मेडिकल कॉलेज के साथ जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल होता है उसको टीचिंग सेटअप या टीचिंग हॉस्पिटल कहते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल आर्मड टीचिंग हॉस्पिटल ये 610 बिस्तरों पे हस्पताल है और इसके अंदर बुनियादी और जदीद सारी की सारी सहूलियात मौजूद हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मुल्तान के बाद लाहौर के दरमियान कोई टीचिंग सेटअप नहीं, कोई जो ऐसा इदारा नहीं कि जो जदीद सहूलियात दे रहा हो मरीज़ों को और उनकी खिदमत कर रहा हो। तो ये जो इस एरिया में लाहौर के सबरब्स में बेहतरीन अस्पताल है जो बुनियादी और जदीद जब मैं कहता हूँ उसके अंदर किसी मरीज़ को यहाँ से आगे लाहौर जाके वहाँ बड़े अस्पतालों में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मरीज़ों की सहूलियात और उसके बाद जो उनके अखराजात आते हैं उसमें अस्पताल को ये मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। सर कितने डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं? हमारे पास 22 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सारे के सारे एरियाज़ को जो ह्यूमन हेल्थ के एरियाज़ हैं उनको कवर करते हैं और डिफरेंट एजेस को कवर करते हैं। तकरीबन पर डे नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके कितने हैं? हमारे पेशेंट जब नंबर की बात करते हैं तो दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं आउटडोर, जो मरीज़ आया चेक करवाया और घर चला गया, वो ऑलमोस्ट हम 800 मरीज़ों को रोज़ाना पे OPD की सहूलियात दे रहे हैं। और इसी तरह ही 300-350 मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे इंडोर जो मरीज़ दाखिल होता है वो हमारे पास दाखिल हो रहा है। जैसा कि आरएफ मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल है तो इसमें पेशेंट को कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, रिलीफ कैसे मिलता है और हेल्थ कार्ड की सहूलत आपके पास मौजूद है? हेल्थ कार्ड की सहूलत है, लेकिन इस हेल्थ कार्ड की सहूलत से पहले ही हम अपने मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। जहाँ पे दाखिल होने वाले मरीज़ों को किसी तरह का उनका कोई बेड चार्जेस नहीं है, डॉक्टर की चेकअप फ़ीस नहीं है। जो हमारी लेबॉर्ट्री है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट्स पे उनके टेस्ट वगैरह जितने भी हैं वो कर रही है। और बाकी काफ़ी सारी जो सहूलियात जिनका प्राइवेट टीचिंग अस्पताल ही पैसे ले रहे हैं वो यहाँ पे मुकम्मल फ्री है। मरीज़ को दवाइयाँ जो उसने लेनी होती है मेडिकल स्टोर से वो उसकी अपनी होती है और उसमें भी डिस्काउंटेड प्राइस पे उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। जी बिल्कुल, बाबर वट्टू साहब का यही कहना था कि यहाँ पर पेशेंट को फैसिलिटेट करने के लिए हम मुकम्मल रिलीफ देने के लिए पेशेंट को राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास तकरीबन 22 डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिसमें पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। नाज़रीन, किसी भी अदारे को चलाने के लिए जो मेन रोड रीढ़ की हड्डी होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होता है। राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया मंसूर अहमद साहब ने जो CFO हैं राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो फाइनेंस का काम है, जो बच्चों की फीसिस के बारे में कमी पेशी और साथ इनके जो हॉस्पिटल अटैच है किस तरह से वो पेशेंट्स को रिलीफ दे रहे हैं और जो इनका मैनेजमेंट है किस तरह से वो अपना देख रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं CFO साहब से, मंसूर अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर बताइएगा कि किस तरह से आप फाइनेंस को यहाँ पर चेक एंड बैलेंस करते हैं बच्चों की फीसिस के हवाले से, और अगर कोई बच्चा नॉन अफोर्डेबल हो तो और मेरिट पे हो तो उसको राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज को रिलीफ देता है? जी बिल्कुल, इस दफ़ा जो है अगर आप देखें तो मेडिकल कॉलेज में भी हमने जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप्स दी हैं और इसी तरह डेंटल कॉलेज जो है उसमें हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी हैं। हमारी पॉलिसी है कि जी हम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जो है यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। पिछले दिनों में अगर आप देखें हमारी यहाँ पे एक पॉलिसी, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पोजीशंस भी ली और उसके लिए हमारी पॉलिसी है कि जो फर्स्ट पोजीशन लेता है उसको हम 100% फ़ी में वेवर देते हैं।
اور جو سیکنڈ پوزیشن لیتا ہے اس کو ہم 75% ویور دیتے ہیں، اور جو تھرڈ پوزیشن ہے اس کو 50% ہم اس میں اسکالرشپ دیتے ہیں. تو اس بارے میں جو ہے ہمارے کالج کی، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو میڈیکل لائن کے باقی بھی بہت سارے ایسے کورسز ہیں جس میں نرسنگ ہے، پیرا میڈیکل ہے، تو وہ ہمارے ٹوٹلی سبسڈائزڈ ہیں. اس میں ہم جو ہے یہاں پہ جو غریب لوگ رہتے ہیں ارد گرد، تو ان کے بچوں کو ہم بہت زیادہ فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. سر یہ تو ایک بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں کہ آپ فائنینشلی سپورٹس کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس کس طرح سے رکھتے ہیں؟ آپ کا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے کس طرح سے کام کرتا ہے؟ دیکھیے جی، ہماری جو ہے وہ میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو فیس وغیرہ ہیں وہ ہم ڈائریکٹلی بینک میں ڈپازٹ کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس سے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ یہاں پہ کرتے ہیں، تو ہم انہیں کوشش ہوتی ہے کہ جو میکسیمم ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے اس سلسلے میں تو وہ کیا جائے میکسیمم. اور فائنینسز جو ہیں اس کا پراپرلی آڈٹ بھی ہوتا ہے اینولی. ہمارے ایکسٹرنل آڈیٹرز بھی ہیں. اسی طرح ہمارا ایک جو ہے انٹرنلی بھی ایک آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اس کو روٹین میں چیک کرتا رہتا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے آج کا دن الحمدللہ. 5 سال بعد جب ڈگری ہاتھ میں آتی ہے تو اچھا لگتا ہے. اینڈ بیسٹ تھنگ از کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے زیادہ خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ اچھا ہوا ہے کہ کالج نے ارینج کیے ہے. آج کا دن میرے لیے اور میرے پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز آبویسلی کانوکیشن ہر اسٹوڈنٹ کا ڈریم ہوتا ہے، اور پیرنٹس اس چیز کو مومنٹ کو انجوائے کریں تو اس کو بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. سو تھینک یو RRMC. میں تو یہی کہوں گی انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آج اس مقام پہ پہنچی ہوں. تھینک یو. آج کے دن ہم سب بہت خوش فیل کر رہے ہیں کہ یہاں پر سب کی گریجویشن ہو رہی ہے، صرف ایک نہیں 2 بیچز کی، اور سب اسٹوڈنٹس کے ہارڈ ورک کو فائنلی نتیجہ مل رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ڈگریز آ رہی ہیں، انہوں نے کیپس پہنی ہیں، اور سب فیوچر ڈاکٹرز لگ رہے ہیں. اور مطلب کہ لگ رہا ہے کہ دیر ریڈی ٹو کانکر دا ورلڈ. ایک پوائنٹ آئے گا اور یہی سینئرز، یہی ڈاکٹرز آگے جو اب ہمارے نیو ڈاکٹرز کو ریپلیس کریں گے، اور یہ بہت اچھی فیلنگ ہے ماشاء اللہ سے. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو راشد لطیف میڈیکل کالج کا وزٹ کروایا، دکھایا کہ راشد لطیف میڈیکل کالج میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، کس طرح سے ڈاکٹرز کی تعلیم کے ساتھ تربیت دی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر عدنان کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نگہبان.